अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। हुकूमती इत्तेहाद ने तरजीही बुनियादों पर जो सबसे बड़ी कानून साजी की वो 26वीं आइनी तरमीम है, जिसके ज़रिए न सिर्फ अदलिया को एग्जीक्यूटिव के मातहत कर दिया गया बल्कि उसे रेगुलर और आइनी हिस्सों में भी तकसीम कर दिया गया। इस तरमीम के बाद मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी वाज़े दरार है जो कि मज़ीद वाज़े हो रही है। आज एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का अपनी नौयत का एक गैर मामूली फैसला सुनाया गया है जो हम आपके सामने रखेंगे। इसमें दोनों जजेस कमेटियों यानी रेगुलर बेंचेस की जो कमेटी है और आइनी बेंचेस की कमेटी के मेंबरान चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने अपने तहरीरी फैसले में एडिशनल रजिस्ट्रार को बेकसूर करार देते हुए कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने जानबूझकर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं की और बादियों नज़र में दोनों जजेस कमेटियों ने जुडिशल ऑर्डर नज़रअंदाज किया। लिहाजा अदालती आदाब को मलहूज़े खातिर रखते हुए ये मामला चीफ जस्टिस को भेजा जाता है ताकि दोनों कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत के मामले पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। ये तहरीरी फैसला सुनाए जाने के बाद जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत शुरू की। एक और समाअत थी ये जिसमें उन्हें 2 रुकनी बेंच के फैसले से आगाह किया गया। ये जो तहरीरी फैसला है और इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल उठाया कि क्या अब एक तौहीन अदालत के मुल्जिम यानी चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाने के लिए मामला भेजा जाएगा, हम आइन को फॉलो करेंगे, ऑर्डर को नहीं। साथ ही उन्होंने ये ऐलान भी किया कि जिस अंदाज में उन्हें तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया है अब वो कमेटी इजलास में नहीं बैठेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि क्या फुल कोर्ट में तौहीन अदालत के 4 मुल्जिमान भी बैठेंगे। 2 रुकनी बेंच के तहरीरी फैसले और जजेस के सख्त रिमार्क्स पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने अफसोस का इजहार किया और कहा कि यह बदकिस्मती है कि जजेस, सियासतदानों और कौम ने तारीख से सबक नहीं सीखा। 6 जजेस का अदलिया में मुदाखलत का ख़त आया तो सब ने नज़रें फेर लीं। ये एक जो शिकवा जवाब शिकवा का सा माहौल हमें नज़र आया। इसमें आइनी बेंच ने 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की आज समाअत की, आज के इसी अदालती माहौल में, और वकला की तरफ से इस समाअत के दौरान इस मामले पर फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया। तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप इसी बेंच यानी ये जो आइनी बेंच है इसी को फुल कोर्ट समझें। अलबत्ता जस्टिस आयशा ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं है। इस मौके पर वकील सलाउद्दीन साहब ने एक अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने सरदार अख्तर मैंगल की जो दरख्वास्त है उसमें के हवाले से जो तरमीम के बाद हालात पैदा हुए हैं उसका नक्शा खींचा कि अरकान असेंबली जो थे उन्होंने वोट देने में वो किस हद तक उस वक्त आज़ाद थे। ये बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब की तरफ से अदालत में सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाए कि उनकी उस वक्त कितनी आज़ादी से उन्होंने अपना ये वोट दिया था। ये जो तमाम सूरत हाल है इस पर सब लोगों के जहनों में यही सवाल है कि क्या हुकूमत की अदलिया के ऊपर जो एक कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश थी इस तरमीम के ज़रिए, उसने अदालत उज़्मा में एक जो है वो तकसीम पैदा की जो इस किस्म की मिसाल पहले नहीं मिलती। दूसरा, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अपने इदारे को इस अदालती बहरान से निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। इसके लिए इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ फरमाए जनाब रियासत अली आज़ाद साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। हमारे साथ हाफिज़ एहसान अहमद साहब मौजूद हैं, माहिर कानून। हमें वलीद इकबाल साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। रियासत साहब आप हालांकि पहले आए लेकिन अगर आपकी इजाज़त तो मैं हाफिज़ साहब से इसका मैं आगाज़ करना चाहूँगी। हाफिज़ साहब, ये जो फैसला है और जो जिस किस्म के रिमार्क्स इसमें सामने आए हैं तौहीन अदालत के केस से मुतालिक, ये आपकी नज़र में कितना गैर मामूली है? इससे पहले बेंच से केस वापस लेना इटसेल्फ इसकी भी बड़ी कम मिसालें मिलती हैं, लेकिन ये जो फैसला है इसमें जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का कहा गया है। बिस्मिल्लाह, अब साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज का जो फैसला आया है उसकी बुनियाद बनी है एक जुडिशल ऑर्डर जिसके मुताल्लिक कहा गया है कि मेरा एक जुडिशल ऑर्डर था उस बेंच का और उसको जो आपकी कमेटीज़ थी जो बनी हुई थी उन्होंने उसके अंदर इंटरफेरेंस की है और वो इंटरफेरेंस जो है वो लीड की है आपकी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर, और उस प्रोसीडिंग्स के अंदर एडिशनल रजिस्ट्रार को आपने शो कॉज किया और उसके बाद चलते बाद जो है जो आपके सामने एक ऑर्डर आया। अब सर इसके अंदर 3 चीज़ें बड़ी बात। एक तो ये है कि आज पाकिस्तान की जुडिशरी का एक सैड डे है
کہ پاکستان کے اندر کیا دنیا بھر کے اندر یہ کوئی اگزامپل نہیں ملتی کہ اپنے بردر ججز جو ہیں اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف کنٹیمپٹ پروسیڈنگز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کنٹیمپٹ کی ہے اور اس کے بعد اس کو بھجواتے ہیں. اور ایک نے نہیں کی, آپ کے چیف جسٹس نے کی ہے, آپ کے اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ ہیں انہوں نے کی ہے, اس کے بعد جو 2 اور ججز ہیں انہوں نے, یعنی کہ 4 ججز جو ہیں آپ نے ان کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے. اور اس کٹہرے میں لانے کے اندر جو آپ کا سارا پروسیس تھا, آپ نے جو اپنی پروسیڈنگ کو انیشیٹ کیا وہ آرٹیکل 191A کے نیچے آپ نے جا کے کیا, جب آپ کو پہلے ہی دن کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کا یہ جورسڈکشن ڈومین نہیں ہے. اب سر امپورٹنٹ یہ ہے, لیکن کیا صرف ملبہ رجسٹرار تک رہنا چاہیے تھا, کیا یہ انہی کے اختیار میں تھا؟ نہیں, یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا سب سے جو امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جوڈیشری جو ہے اسے 26ویں آئینی ترمیم کے جو پوسٹ سچویشن ہے اس کے اندر آ جانا چاہیے. ہماری جوڈیشری ابھی بھی 21 اکتوبر 2024 سے پہلے کی ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ آئین اور قانون وہ ہے جو جج فیصلہ کرے. اب یہ دنیا بھر کے اندر یہ ہے کہ جج فیصلہ نہیں کرتا, جج فیصلہ یہ کرتا ہے آئین اور قانون کے نیچے رہ کے. اب آپ مانے یا نہ مانے اس 26ویں آئینی ترمیم کو, اس کے پازیٹیو ایریا بھی ہیں, نیگیٹیو, لیکن آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کا معاملہ آئے گا تو وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر جائے گا. اب وہ جو معاملہ آپ کے پاس چلا گیا, آپ کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا, آپ نے کہا نہیں میں, لیکن سماج شروع ہو گئی, اگر پہلی غلط ہوا نا, وہ غلط ہوا. جو بات یہ ہے کہ اگر ایک جورسڈکشن ہو جس کے اندر لا کی انٹرپریٹیشن ریکوائرڈ ہو اور بات ہے, جب آپ کے کانسٹیٹیوشن نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیزیں, ایک آپ نے کہا کہ کیس ریگولر بینچ کے آگے کیسے لگا؟ نہیں, ریگولر بینچ کے آگے یہ کیس لگا چونکہ آپ ٹرانزیشن دور کے اندر ہیں, آپ کی کمیٹیز کے اندر آپ خود ہی ان کو بھجواتے رہے ہیں, کمیٹی نے آپ کو بھجوایا ہے, آپ کو اطلاع آئی, آپ نے واپس کر دیا, انہوں نے کانسٹیٹیوشن یا لا کے مطابق کیا, اور آپ نے جو ہے الٹا یہ کیا کہ جنہوں نے بلایا ہے انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن کے نیچے کام کیا. مزید بات کرتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں سیڈ ڈے فار جوڈیشری, تو پھر کون ہے, کس نے یہ راستہ کھولا, اس پہ آپ ضرور آگے جا کے بات کیجئے. یہ وہ کانڈکٹ ہے جو 10-12 سال سے آ رہا ہے, آج اس کا آپ کو کلائمیکس. چلیں, میں ریاست صاحب, چیف جسٹس فل کورٹ تشکیل دیں اور ججز کمیٹی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں, اس فیصلے پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے, کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو آرڈر تھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح ڈزنٹ لک نائس, انہوں نے یہ کہا کہ بنتا ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پروسیڈ کیا جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب ریگولر بینچ میں یہ کیس فکس کر دیا تھا تو کورٹ میں ہیئرنگ ہوگی, جب پارٹ ہرڈ میٹر ہو, اب بھی کیا انہوں نے اس کو پریمپٹ کر لیا کہ یہ کہیں فیصلہ دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ ابھی تو ممکن ہے, جو جورسڈکشن کا کویسچن تھا وہ تو ممکن ہے جب وہ ججمنٹ پروناؤنس کرتے ممکن ہے کہ وہ کیا اس پہ ہولڈ کرتے, لیکن آپ نے وہ وڈرا کیسے کر لیا؟ چونکہ 191A کے تحت جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے, جو 2 ہے یا 2A ہے, دونوں کمیٹیوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اگر وہ پارٹ ہرڈ میٹر ہے تو اس کو وڈرا نہیں کر سکتے, اس بینچ کو فلیکچویٹ نہیں کر سکتے, اور کوئی ایسا کیس وڈرا کر کے کسی دوسرے بینچ کو انٹرسٹ نہیں کر سکتے, چونکہ اس کے اوپر کوئی ایسا لا نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک جوڈیشل آرڈر ہے, اس کو بائی ویرچو آف ایڈمنسٹریٹو آرڈر یا ایگزیکٹو آرڈر آپ اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں, یا اس کے مینڈیٹ کو آپ فرسٹریٹ کر سکتے ہیں, ایسا کوئی لا نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتی ہے, حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 26ویں ترمیم کے بعد کے حالات میں جوڈیشری کو آ جانا چاہیے. بھائی کیوں آئے؟ اس لیے وہ نہیں آ رہی کہ چونکہ آرٹیکل 227, آرٹیکل 8, آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 اور آرٹیکل اس کے علاوہ جو چیپٹر نمبر 1 ہے کانسٹیٹیوشن, اس کے اندر یہ سارا دیا گیا کہ لیجسلیشن کیسے ہوگی, ٹرائیکاٹمی آف پاور کیا ہے. پھر 175(3) کے تحت آپ نے تو دیکھیں اب سا یہ لکھا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے آئین کے اندر کہ آپ نے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دینا ہے پروگریسیولی ود ان دا 14 ایئرس. آپ نے تو ابھی اٹھا کے عدلیہ کو انتظامیہ کی گود میں بٹھا دیا ہے, عدلیہ کے سارے اختیارات ختم کر دے, تو وہ کیسے پوسٹ امینڈمنٹ اس میں
سٹیٹس میں آ جائیں تو ہمارا بھی یہ کنٹینشن ہے, پورے پاکستان کی یہ کنٹینشن ہے کہ یہ عدلیہ اس وقت 26ویں ترمیم کے ذریعے بالکل اس کے پاس کوئی اختیار نہیں, سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں. آپ نے 189 کو ختم کر دیا. آپ وہ جو ججمنٹ آپ نے دیکھیں, وہ جو 12 جولائی کی ججمنٹ وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی, یہ سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ جو 26ویں ترمیم کے حوالے سے آج سماعت ہوئی, اس میں بہت سی باتیں کہی گئی, اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں. ولید اقبال صاحب کو بھی میں اس گفتگو میں شامل کرتی ہوں. ولید صاحب, ایک تو حافظ صاحب کہتے ہیں سیڈ ڈے فار جوڈیشری, کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ جو کمیٹیز ہیں وہ ان معاملات کو کس بینچ کے سامنے لگنا ہے آپس میں بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں, بجائے اس کے کہ عدلیہ کا جو ادارہ ہے جس کے حوالے میں تقسیم کا ہلکا سا بھی عنصر ہو تو اس کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے نظام عدل کے حوالے سے, مورال کے حوالے سے, عام آدمی کے بھی. تو یہ بات اس انداز میں نہ ہو رہی ہوتی کہ کنٹیمپٹ کی بات, توہین عدالت کی بات ہو رہی تھی ججز کے خلاف. جی شکریہ بہت بہت. جی ابسا, میں حافظ صاحب سے تو مکمل اختلاف کرتا ہوں اور ریاست صاحب کے ساتھ جزوی طور پہ میرا اتفاق ہے, اور میں آپ کو اپنا جو ہے موقف اور اپنی رائے میں عرض کر دیتا ہوں. سیڈ ڈے فار دا جوڈیشری, میں اسے بالکل اگری نہیں کرتا. سیڈ ڈے, سیڈسٹ ڈے میں سمجھتا ہوں بہت سے حوالوں سے پاکستان کے لیے وہ دن تھا جب بظاہر 26ویں ترمیم منظور ہوئی. 26ویں ترمیم ایک آمرانہ اقدام تھا جو کہ میں اتنے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں کبھی اتنا افسوس مجھے اپنی سیاسی, جو میں نے پاکستان کی تاریخ پڑھی ہے, آئینی تاریخ پڑھی ہے, اور جتنا میں خود, اب مجھے بھی 12-14 سال سیاست میں ہو گئے ہیں, کہ ایک سیاسی کلاس نے بظاہر اس کو سپورٹ کیا, پولیٹیکل کلاس نے, ایک پارلیمنٹ نے بظاہر اس کو جس طرح سے وہ ڈنڈے کے زور سے اپروو کرایا گیا, وہ تو ایک الگ چیز ہے. جب 26ویں ترمیم کے اوپر اگر صحیح غیر جانبدارانہ طریقے سے اس کا جائزہ کبھی کوئی غیر جانبدارانہ اور آزاد عدالت لے تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا اس کے پیچھے محرکات تھے. سو سیڈسٹ ڈے فار پاکستان واز جب یہ 26ویں ترمیم منظور ہوئی. اب یہ جو توہین عدالت کا فیصلہ ہے, میں نے اس کو غور سے پڑھا ہے, اس میں بڑی واضح اور بڑے دلائل کے ساتھ پوری جسے کہتے ہیں نا تحقیق اور دلائل کے ساتھ ایک بات جو ہے واضح کی گئی ہے. وہ کیا ہے کہ عدالت عظمیٰ یا سپریم کورٹ کے 2 نوعیت کے اختیارات ہوتے ہیں, یا ان کے ججز کے 2 نوعیت کے اختیارات ہوتے ہیں. ایک عدالتی اختیارات جس کو جوڈیشل پاور یا جوڈیشل آرڈر کہتے ہیں, اور دوسرا انتظامی اختیارات جس کو ایڈمنسٹریٹو پاور کہتے ہیں. اور پورے دلائل کے ساتھ بے تحاشا فیصلے پاکستان کے بھی, ہندوستان کے, بائی دا وے ہمارا دشمنی ہندوستان سے سیاسی اور بین الاقوامی سطح پر تو چلتی رہتی ہے, لیکن جہاں تک جورسپروڈنس کا تعلق ہے, نظام عدل کا تعلق ہے, ہمارا ایک ہی سسٹم رہا ہے, اور ایک دوسرے کے فیصلے اکثر وہاں پہ جو ہیں بروئے کار لائے جاتے ہیں, اور ان کی بنیاد پر نئے فیصلے بھی آتے ہیں. تو یہ بالکل واضح ہے کہ عدالتی اختیار کے اندر انتظامی مداخلت جو ہے وہ عدالتی اختیار کی نافرمانی ہے. ٹھیک. اور اگر کمیٹیز, ایک نے کمیٹی نے یا 2 کمیٹیز نے اگر ایک ایسا حکم جاری کیا جو کہ متصادم ہے عدالت عظمیٰ کے ایک عدالتی فیصلے سے, تو نہ صرف وہ کالعدم ہے بلکہ وہ نافرمانی کے مترادف ہے, اور وہ اس کے مرتکب جو ہیں وہ توہین عدالت کے مرتکب ہیں, وہ زید ہو یا بکر ہو. میرے نزدیک یہ بالکل واضح ہے اور یہ بالکل ٹھیک, یہ صحیح فیصلہ ہے. آگے اس کے اوپر جو ہو پھر پتہ لگ جائے گا ہم کو. دیکھیں دنیا بھر میں عدالتی روایتیں اور عدالتی پریکٹسز سب کچھ ہوتا ہے. دنیا بھر میں یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ کس طرح سے عدلیہ کو ہمیشہ, اور یہ بھی بہت 20 سینکڑوں سالوں سے چلتی آئی روایت ہے کہ ہمیشہ کوشش انتظامیہ کی رہی ہے کہ عدلیہ پہ غالب آئے, اور 26ویں ترمیم یہی تھی. لیکن وہ تو ایک الگ بات ہے, میں تو صرف اس فیصلے کے 4 کونوں کے اندر بات کر رہا ہوں کہ یہ بالکل درست فیصلہ ہے. اس کا کیا مستقبل آپ کو نظر آتا ہے 26ویں ترمیم کے حوالے سے جو سماعت ہوئی, اس پہ حافظ صاحب یہی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ انتظامیہ کے کنٹرول میں عدلیہ کو اس کے ماتحت کر دیا گیا, اور ایک اوور آل براڈر جو خیالات پائے جاتے ہیں وہ یہی ہیں کہ حکومت
فیصلہ ساز عدلیہ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے تھے. ایک اور بات ہے, ہمارے جو معزز چیف جسٹس صاحب ہیں, جسٹس آفریدی, انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جج دوسرے کے خلاف ہے. اب آج کے تو جو فیصلہ سامنے آیا یہ تو مزید واضح ہو گیا, اس کو روکنے کے لیے کیا اقدام کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا گیا؟ دیکھیں افسا یہ ہے کہ جب آپ آئینی ترمیم کو سائڈ پہ کرتے ہیں تو پھر آپ کا ایک آرگومنٹس بنتا ہے کہ اگر کوئی عدالت جو ہے کوئی آرڈر کرتی ہے تو اس آرڈر کے اندر انٹرفیئر نہیں کی جا سکتی. اس حد تک بات ٹھیک ہے. اب آپ پیس میل کے اندر تو نہیں جا سکتے. جس چیف جسٹس کمیٹی نے وہ آرڈر کیا وہ کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے, انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کمانڈ کو فالو کیا ہے. انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کے اندر ایک پروسیڈنگ چل رہی تھی اور اس پروسیڈنگ کو انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو واپس لیتے ہیں اور کسی اور جگہ بھیج دیں. کانسٹیٹیوشنل کمانڈ یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی ریگولر بینچ, وہ لینگویج ہے آرٹیکل کی کہ ریسٹرکٹس کرتا ہے ریگولر بینچ کو کہ وہ معاملات جو آپ کے آئینی ہیں, جو آپ کے الٹرا وائریز سے ہیں, جو آپ کی ایڈوائزری ہے یا جہاں پہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ہے, وہ بینچ نہیں کر سکتا اور کمیٹی کے بغیر وہ آٹومیٹکلی کانسٹیٹیوشنل بینچ کو چلے جائیں گے. وہ آرٹیکل 191(3) کی بھی یہ لینگویج ہے, آرٹیکل 193(4)(5) کی بھی یہ لینگویج ہے. پھر کنفیوژن کہاں پیدا ہو رہی ہے؟ اب کنفیوژن یہ آ گیا, اب کنفیوژن یہاں پہ یہ آیا چونکہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ 22 اکتوبر سے ہی چل رہا ہے کہ جب آپ کی پارلیمنٹ نے پاس کیا, ابھی تو وہ لوگ ڈھونڈنے چاہیے نا کہ کس نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا وہ آئیڈیا دیا. میں تو پہلے بھی آپ کے پروگرام کے اندر یہ کہتا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ جانا چاہیے, کانسٹیٹیوشنل بینچ وائبل نہیں ہے. نکالے نا وہ سپیچز جو کہتے تھے کہ جی 100 کیس ہے, 47 کیس ہے, یہ چلے گا نہیں ہے, اور اس سارے پروسیس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلائیں اور ان لوگوں کو بلائیں کہ جو اس نیگوسیشنز کے اندر تھے اور جنہوں نے الٹیمیٹ پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد جا کے آپ اس کی طرف گئے. اب یہ وائبل نہیں ہے. اب اگلی جو چیز آپ نے کہی ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر یہ سارا پروسیس جو ہے ایک آپ نے اڈاپٹ کر لیا ہے, اس اڈاپٹ کرنے کے اندر آپ کو فالو کرنا پڑے گا. آپ کو اچھا لگے بینچ ہونے کی وجہ سے, کورٹ آئینی نہ بننے کی وجہ سے یہ کنفیوژن نہیں. آئینی بینچ دیکھیں افسا, آپ کے آئین کے اندر 191(a) تھی, بڑا واضح ہے. پرابلم وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب آپ نے پہلی امپلیمنٹیشن کی آرٹیکل 176 کے نیچے, آپ نے ایک نئے چیف جسٹس کو اپوائنٹ کیا نئے پروسیس کے اندر, ایک ایسے شخص جو آپ کے پیونے جج تھے, ان کی لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشنز تھی اور وہ ایکسپیکٹیشنز آپ کو اگلے 7 دن کے اندر نظر آئی کہ جب 2 نومبر کی میٹنگ آئی انہوں نے کہا جی فل کورٹ کی میٹنگ بلائیں, اور وہ چیف جسٹس کو کہا کہ آپ اب یہ ہے کہ کوئی پاکستان کے آئین کے اندر فل کورٹ کا کوئی پروویژن نہیں ہے, سپریم کورٹ رولز کے اندر کوئی پروویژن نہیں ہے. اب آپ کے آرٹیکل 191 کے نیچے فل کورٹ جو بھی ہے یا جس بینچ نے ان کو سننا ہے وہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے. اب یہ ساری چیزیں تھیں کہ آپ اپنے چیف جسٹس کو کہہ رہے تھے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن کی طرف جائیں, وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن کی طرف نہیں گئے اور آپ کو رفٹ. یہی اس طرح کے کیسز سے ایک وہ جو دوسرے بینچز کو جاتے رہے تھے, یکدم اگر یہ چیز آ گئی اور آپ کو بتایا گیا, اور اس 13 جنوری کا اگر آپ آرڈر دیکھیں, 13 جنوری کے آرڈر کے اندر اب کیا 10 دن کے اندر کیا پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے اس نے کنٹیمپٹ کی ہے, کیا پاکستان کے 3 ججز نے کنٹیمپٹ کی ہے, اور آپ نے انہیں نہ آرٹیکل 10A کہتے ہیں جو ہر چیز کے اندر آپ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آپ کا ایک کانڈکٹ ہے, اس کو کبھی آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا نام دے لیں, اس کو آپ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس کر لیں, لیکن پرابلم کسی اور جگہ ہے, اور وہ پرابلمز پاکستان کی جوڈیشری کے اندر 10-12 سال سے ہے, وہ ہر ٹینیور کے اندر آئی ہے. آج اس کا ایک کلائمیکس آپ کو نظر آیا ہے, جس لیے میں نے کہا ہے کہ اٹ از سیڈ ڈے فار دی سپریم کورٹ. 10-12 سال سے جو موجود مسائل ہیں ان کا کس طرح آتی ہے یہ ترمیم, آپ اس پہ ضرور روشنی ڈالیے گا. ناظرین, ریاست علی آزاد صاحب ان پوائنٹس کے اوپر ضرور بات کریں گے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. آج عدالت میں بھی یہ بات ہوئی کہ یہ جو آئینی بینچ ہے اسی کو اب فل کورٹ سمجھا جائے, تو بنے گا فل کورٹ, بیٹھے گا نہیں؟ ایک شارٹ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں آج عدلیہ کے حوالے سے بہت اہم دن تھا, اور ہم نے دیکھا کہ 26ویں ترمیم کے اثرات کس طرح سے سامنے آ رہے ہیں. اب ریاست علی آزاد صاحب, بہت سی باتیں ہوئی بریک سے پہلے. فل کورٹ کے حوالے سے جو ایک اصرار ہے ہر طرف سے, اس پہ بھی ہمیں بہت سے جوابات آج آتے ہوئے نظر آئے ہیں. جسٹس مندوخیل نے کہا کہ کیا فل کورٹ میں, اب یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس کے تناظر میں, کیا فل کورٹ میں ملزمان بیٹھیں گے؟ پہلے اب یہ بات ہو رہی ہے. ساتھ میں پھر ایک جو 26ویں ترمیم کے حوالے سے معاملہ تھا اس میں جسٹس مظہر نے کہا کہ اسی یہ جو آئینی بینچ ہے اس کو اب فل کورٹ سمجھا جائے. یہ اب آپ سمجھتے ہیں اس طرف معاملہ جائے گا جب تقسیم اتنی واضح ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی ذکر کیا کہ جن جج صاحبان نے خط لکھا تھا اس معاملے کو سیریس نہیں لیا گیا.
اس میں دیکھیں اب سا دو باتیں ہیں. جو جوڈیشل آرڈر کو فرسٹریٹ کرنے کی بات ہے بائی ویرچو آف ایڈمنسٹریٹو یا ایگزیکٹو آرڈر, اس پہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آلریڈی ہے جس کا ٹائٹل تھا وکلا محاذ برائے تحفظ دستور بنام فیڈریشن آف پاکستان PLD 2018 سپریم کورٹ پیج نمبر 276. اس میں یہ ہولڈ کر دیا گیا ہے اور اس پہ ملک اسد کیس بھی سپریم کورٹ کا ہے. دیکھیں جہاں تک ہے فل کورٹ کا تعلق, تو اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا ایک آلریڈی آرڈر تھا 31 اکتوبر کا جس میں ہولڈ کیا گیا تھا کہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے فل کورٹ بلوائی جائے. وہ کہاں گیا, وہ غائب ہو گیا, ہمارے علم میں نہیں ہے. دوسری بات مجھے بتائیں, یہ جو کیس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں لگا اس میں کہاں بار کرتا ہے 191A جو ہے وہ کہاں بار کرتا ہے کہ کسی جج کی جو جسٹس سپریم کورٹ ہے اس کے جو کانسٹیٹیوشنل اختیارات ہیں, چونکہ وہاں پہ تو سارے ججز کانسٹیٹیوشنل ہیں, تو یہ بنیادی سوال ہے. اب ان کے پاس یہ جب بینچ میں یہ کیس چلا گیا اس کی سماعت شروع ہوگی, کس نے بھیجا ہے؟ منصور علی شاہ صاحب نے خود تو فائل اٹھا کے اپنے سامنے نہیں لگا رہی ہے, کمیٹی نے بھیجا نا, تو وہ کیس کو سن رہے, اس کے اندر وہ کیوری کر رہے ہیں. تو اس کا قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی یہ بات سامنے رکھی تھی, آپ نہیں سمجھتے, میں ولی صاحب سے جو پوچھ رہی تھی کہ کسی اور طریقے سے بھی حل ہو سکتا تھا اس قسم کا فیصلہ آنے کے بجائے, بطور مطلب ایک قانونی شخصیت آپ کیسے سمجھتے ہیں اتنا پبلکلی فیصلے کے ذریعے کنٹیمپٹ کی بات ہونا؟ دیکھیں یہ جو آج ہوا ہے نا, حافظ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کبھی نہیں ہوا, تو یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ جوڈیشل آرڈر ہو اور اس کو آپ فرسٹریٹ کر دیں یا کسی بینچ کے پاس کیس لگا اور آپ وڈرا کر لیں. ٹھیک ہے, نہیں ابھی یہ جو کیس کی بات کر, نہیں میری گزارش تو سن لینا, آئین کے نیچے رہے گی, آئین کے مطابق کی ہے. دیکھیں نا, یہ نہ کہیں کہ جو ایک غلط آرڈر ہے, اسی کمیٹی کے تحت یہ کیس ٹرسٹ کیا تھا نا, اس کو وڈرا کر, مجھے بتائیں وڈرا کرنے کا جو پارٹ ہرڈ میٹر ہو, مجھے بتائیں پارٹ ہرڈ حافظ صاحب میٹر ہو, اس کو کوئی آرٹیکل مجھے بتا دیں آئین کے اندر یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کہتا ہے. میری بات نو آفٹر انٹرسٹمنٹ when the matter has been partly heard that you cannot withdraw, there is no article at all. دوسری بات انہوں نے کہا, مجھے ابھی ایک سیکنڈ, اب سب مجھے ایک سیکنڈ, انہوں نے کہا کہ یہ وائبل ہی نہیں ہے. خود ممبر تھے, اور بھائی یہ تو ہماری بات اس کمیٹی کے ممبر تھے جنہوں نے اپنے آپ کو کسٹم ایکٹ, ہماری بات کو, میری بات کو حافظ صاحب نے خود سیکنڈ کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ ہے یہ وائبل ہی نہیں ہے, وہ ہماری بات کو سیکنڈ کر دیا. کیسے؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ جو امینڈمنٹ ہوئی تھی اس میں ڈیو پروسیس آف لا فالو نہیں کیا گیا. اگر وہ ہوتا تو یہ جو لیکوناز آج ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن کے دوران یہ ٹھیک ہو چکے ہوتے. یہی تو ہمارا رونا ہے کہ آپ نے رولز 2007, آپ نے سینٹ کے رولز 2012 آپ نے فالو نہیں کیا, آپ نے اٹھک بیٹھک کر کے آپ نے. چلیے حافظ صاحب یہ بنیادی سوال کی طرف دوبارہ لے کر جاتا ہے, ڈیو پروسیس اس ترمیم کے حوالے سے فالو نہیں ہوا. اب صاحب نے فل کورٹ کا بتایا کہ یہ اسی کو سمجھے. بھائی کیوں اس کو سمجھے؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ کلیکٹنگ وزڈم سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جورسپروڈنس کا سوال ہے, اس کے اندر ایک ریشو ڈسٹنٹ ڈائی ہولڈ ہوگا, اور کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام ججز نہ بیٹھے اور وہی بینچ سنے جو 26ویں ترمیم کی کریشن ہے. بھائی واٹ ایور دی ڈیسیژن, واٹ ایور دی فیٹ آف دیٹ پٹیشنز وچ آر پینڈنگ بیفور دی سپریم کورٹ, آپ فل کورٹ بلائے اور اس پہ اپنا رسپونڈ کر دیں کہ آئینی بینچ کو فل کورٹ سمجھا جائے. یہ درست ہے آپ کی دانش میں؟ چیز یہ ہے, پاکستان کے آئین کے اندر کوئی فل کورٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے, سپریم کورٹ رولز کے اندر کوئی فل کورٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ چیف جسٹس کے ایک ڈسکریشن یا پریروگیٹو ہے جو کنونشنلی چلتا آ رہا ہے کہ اگر چیف جسٹس کو کوئی ریکمینڈ کرے یا چیف جسٹس پبلک انٹرسٹ کے اندر کوئی بڑا بیٹر ہو تو جو اویلیبل ججز ہیں ان کے مطابق دیکھ لے. اب یہ ہے کہ وہ جو چیف جسٹس کی ڈسکریشن یا چیف جسٹس کا پریروگیٹو تھا وہ 26ویں آئینی ترمیم سے ختم ہو گیا. اب وہ ختم اس طرح ہوا ہے کہ آپ نے ایک قدغن لگا دی, آپ کے پاس جو آئینی ترمیم اس وقت چیلنج ہوئی ہیں وہ 184(3) کے نیچے آئی ہیں. اب 184(3) کی جورسڈکشن جو ہے اس کے بینچ کو ریگولیٹ کرتا ہے آپ کا جوڈیشل کمیشن. لیکن بینچ جس ترمیم کے تحت بنا اسی کا معاملہ وہی بینچ نہیں, تو یہ سارے ہی بینیفٹ. مجھے یہ بتائے, آپ 8 اس وقت بن گئے, آج 8 ممبر بیٹھے تھے, ٹھیک ہے, آپ کے جو 2 ججز ہیں جو اس کمیٹی میں تھے اب نہیں ہیں, ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا, 10 ہو گئے. چیف جسٹس اس کا بینیفیشری آ گیا, 11 آ گئے. 2 آگے لائن کے اندر لگے ہوئے 13 آ گئے. 3 نے اپنی اوپینین کر دی ہے, تو جج لائیں کہاں سے؟ پھر
پھر انہی کے ہوتے ہوئے تو فل کوٹ نہیں ہو سکتا. اور کیا فل کوٹ کسی کی خواہش پہ بنے گا؟ اگر آئین اور قانون کو آپ مانتے ہیں، جتنی دیر تک پارلیمنٹ نے اس کو ریورس نہیں کرتی یا کانسٹیٹیوشنل بینچ جو آپ کی جورسڈکشن اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو آپ اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں. اور وہی ابسا خواہش یہ ہے کہ ہم نے 21 اکتوبر سے پہلے بھی سپریم کورٹ کو اپنی خواہش کے مطابق چلانا چاہا اور 21 کے بعد بھی کہا. اپنی حکومت چاہ رہی خواہش کے مطابق چلانا، آپ کو یہ شک نہیں ہوتا حافظ صاحب آج کل حکومت اپنی خواہشات کے مطابق؟ نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ایلیویشن ممکن جج صاحبان نہیں ایلیویشن ابھی ہائی کورٹ کے ججز ہیں، اس کے اندر سپریم کورٹ میں بھی ہونے لگی ہے آج کی خبر. اس کے اندر جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اندر سٹرینتھ کن کی ہے. ایک سوال ہے کہ جب پہلے کوئی بھی بینچ کیس سنتا تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں فل کوٹ ہونا چاہیے، ایک سیکنڈ، فل کوٹ ہونا چاہیے، تو یہ جوڈیشل نام پریکٹس یوسیج کسٹم نہیں تھا کہ جب بھیجتے تھے تو اس پہ فل کوٹ کانسٹیٹیوٹ ہو جاتی تھی. تو کیا آج امر مانے ہے فل کوٹ کے حوالے سے، فل کوٹ کے حوالے سے مجھے ریسٹرکشن بتا دے؟ اور پہلے اگر یہ ہوتا تھا تو کوئی آرٹیکل جسٹس بلیال کے دور کے اندر ان کا پریروگیٹو تھا، ڈسکریشن تھی، فل کوٹ بنا سکتے تھے کسی ایک کیس میں. اب وہ اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے نہیں ہے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ولی صاحب، آج الیکشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی. یہ جو 26ویں ترمیم ہے، اس حوالے سے جو بات چیت تھی الیکشن کے اعتبار سے، پی ٹی آئی بہت سے تحفظات رکھتی ہے، آپ لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. تو یہ سوال اٹھا کہ اراکین کتنے آزاد تھے؟ بیرسٹر صلاح الدین صاحب وہاں پر تھے کہ ووٹ جو دیا گیا 26ویں ترمیم کے حوالے سے، تو اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ ان اراکین کی کیا صورتحال تھی اس وقت؟ وہ کسی پریشر میں ووٹ دے رہے تھے؟ وہ اس پہ اختر مینگل صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی اس میں شامل کیا گیا تھا. اس میں جسٹس مظہر کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ اس طریقے سے دیکھیں گے تو پھر تو معاملہ لٹک جائے گا اگر ہم پہلے انتخابات کے کیسز کے فیصلوں کا انتظار کرتے رہیں. تو آپ کی نظر میں 26ویں ترمیم کا معاملہ طے کرنے کے لیے انتخابات کی مبینہ بے ضابطگیوں کے حوالے سے یا پھر ووٹ کس پریشر کے تحت دیا گیا اراکین کی طرف سے، کن حالات میں دیا گیا، اس معاملے کو طے کرنا لازم ہے تاکہ 26ویں ترمیم کے اوپر اس کے بعد بات ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی سب سے پہلے اگر 26ویں ترمیم کی جو حیثیت ہے کہ آئین کے وہ مطابق ہے یا آئین سے متصادم ہے، اور دیکھیں یہ کہنا کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے، یہ بھی 100 یا 120% غلط آرگیومنٹ ہے. مجھے نہیں پتا حافظ صاحب کس سے انسٹرکشنز لے کے آئے ہوئے ہیں اس پروگرام کے اندر، اور میرا موقع تو نہیں بنتا کہ میں کوئی ان کی کلاس لوں. لیکن سب سے پہلے انہوں نے کہا فل کوٹ کا کوئی تصور آئین میں نہیں ہے. آئین کے آرٹیکل 176 میں فل کوٹ کا تصور ہے، اور آئین کے آرٹیکل 203J کے سب آرٹیکلز 2 کے کلاز C کے اندر بھی فل کوٹ کا مکمل تصور پایا جاتا ہے. پاکستان میں اس سے پہلے اگر کسی آئینی ترمیم کے اوپر سوال اٹھا تھا کہ وہ آئینی ترمیم آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، تو اس کا وہ 24ویں ترمیم میں جب ملٹری کورٹس بنے تھے آرمی پبلک سکول کے واقعے کے بعد، اس میں فل کوٹ بیٹھا تھا. اور اگر آئینی ترمیم چیلنج ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اگر 26ویں ترمیم چیلنج ہوتی ہے، میں الیکشن والے کیس پہ اتنا زور نہیں دوں گا، وہ ایک الگ بات ہے، اور اس پہ بھی بہت لمبی فہرست ہے ہمارے اعتراضات کی، نہ صرف ہمارے بلکہ دنیا بھر کے الیکشن آبزرورز جو یہاں آئے ہوئے تھے ان کے تحفظات، دنیا بھر سے جس نے دیکھا، جہاں دیکھا، اب تو دنیا سب دیکھتی ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، کوئی چیز نہیں چھپی، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی. جس طرح دیدہ دلیری سے وہ ڈاکہ ڈلا 8 فروری کے الیکشن پہ، وہ سب کو پتا ہے، صرف ہم ہی اس سے انکار کر رہے ہیں، یا اس کے جو پیچھے جو لوگ جو قوتیں ہیں ان کے تابع لوگ جو ہیں وہ اس سے انکار کرتے ہیں. لیکن 26ویں ترمیم، آئین کی کوئی ترمیم بھی آئین کی بنیادی خد و خال کو تبدیل نہیں کر سکتی، بیسک سیلینٹ فیچرز کو. یہ ایک بڑا بنیادی اصول ہے. پارلیمنٹ سپریم وہاں ہوتی ہے برطانیہ میں جہاں تحریری آئین نہیں ہے. یہاں پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے، یہاں آئین سپریم ہے. پارلیمنٹ اسلام کے خلاف کوئی قانون، کوئی آئینی ترمیم نہیں بنا سکتی. کیوں؟ کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے، اور آئین کے بنیادی ستون میں رہے ہے کہ جی اسلامی پروویژنز جو ہیں وہ آئین کا بنیادی ستون ہے. عدلیہ کی آزادی بھی ہمارے آئین کا بنیادی ستون ہے. آئین کی تمہید جو کہ قرارداد مقاصد ہے، اور آئین کا جو آرٹیکل 2A جو اینیکس بناتا ہے کہ جی وہ اس کا آئین کا پورا حصہ ہے، اس میں بھی عدلیہ کی آزادی ایک بنیادی ستون ہے. 26ویں ترمیم کو اگر ٹیک اپ کرنا ہے
تو اس کے لیے فل کوٹ ضروری ہے، نہ کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو اسی کی پیداوار ہے، یہ وہ اس شاخ کو کاٹ دے گی جس پہ وہ خود بیٹھی ہوئی ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ٹو کٹ دا برانچ آن وچ اٹ از سٹنگ، ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو اس لیے میری پوزیشن، میری پارٹی کی پوزیشن اور ماہرین قانون کی وسیع پیمانے پہ پوزیشن یہی ہے کہ اس پہ اوورآل تو رائے ہے. ایک چیز کہتے ہوئے آپ نے بات کی ولی صاحب، آپ لوگ مکالمے کو ہم پروموٹ کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے، آپ تینوں ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، لیگل ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کلاس تو نہیں لی جاتی بلکہ ہمیں اپنے دیکھنے والوں کے لیے بھی اس بات کو ہی پروموٹ کرنا چاہیے کہ بات چیت ہو اور کو ایگزسٹ کیا جائے. حافظ صاحب، ایوان نامکمل تھا تو ترمیم کیسے، اس چیز کو بھی آپ ایڈریس کیجیے. اس چیز کے اندر یہ ایک نقطہ نہیں ہوگا عدالت کے سامنے. اگر ابسا یہ ہے کہ جس لینگویج میں انہوں نے بات کی ہے میں ان کو اسی کے مطابق جواب دوں یا میں، ہمارا مزاج میرے خیال سے آپ تینوں وکلا ہیں اور بہت ریسپیکٹڈ شخصیات ہیں. ہمارے لائر دوست ہیں جو اچھے ہیں جی، چونکہ جب بات کرتے ہیں تو مناسب بات کے اندر کرتے ہیں، ان سے زیادہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں اس چیز کے اندر. انہوں نے بات کی ہے، میں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر فل کورٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 176 ہے کیا؟ آرٹیکل 176 آپ کی سپریم کورٹ کو ڈیفائن کرتا ہے کہ چیف جسٹس اور اس کے ساتھ جو ججز ہے وہ آپ کی سپریم کورٹ مشتمل ہوگی. بینچز جو بنائے جاتے ہیں وہ آرڈر 11 جو ہے، جو سپریم کورٹ کا 1980 رولز ہے، اس کے نیچے بینچ بنائے جاتے ہیں، اور وہ اختیار پاکستان کے ججز نے چیف جسٹس کو دیا. کبھی وہ 3 ممبرز بینچ بناتا ہے، کبھی 5 ممبرز بینچ بناتا ہے، کبھی اس سے زیادہ بناتا ہے اور بنتے رہے ہیں. اب یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، اس کی میرٹس یا ڈی میرٹس پہ ہم نہیں جاتے اس چیز کے اندر، اور 203 جے جو ہے اس کی بھی کوئی ریلیونس نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ آ گیا ہے کہ اب جو بینچ بنانا ہے وہ آپ سر، یہ جو نقطہ اٹھایا گیا، اگر آپ دیکھیں یہ اس کو رسپونڈ کریں نا آپ کی یہ مخصوص نشستوں کا کے حوالے سے کہ اگر ایوان مکمل ہی نہیں تھا قانون سازی، یہ عدالت کے سامنے ایک مین نقطہ نہیں ہوگا اب آگے جا کے؟ دیکھیں بات یہ ہے، عدالت کے اندر جتنے بھی پھر اختر بینگل صاحب کے بیانات نہ بھولیے کہ ان کے لوگوں کے اوپر پریشرائز کیا گیا. عدالت یہ ایک فیکچوئل کنٹروورسی ہے، اس فیکچوئل کنٹروورسی کو سپریم کورٹ کے اندر کس طرح پروو کیا جاتا ہے. اگر اسی شخص کی سٹیٹمنٹ لے لی جائے جس کے متعلق مینگل صاحب نے کہا، تو اسی شخص دوبارہ آ کے کہا کہ میں بولا ہی نہیں ہے اس چیز. تو کیا حالات، کن حالات میں کہہ دیا اس نے؟ کیا حالات جو ہے آپ کے پارلیمنٹ کے اندر جو آپ کی ٹوٹل ممبرشپ پریزنٹ ہے، آپ نے اس کو کام، جنہوں نے اپنے بیانات دے دیے اس دن سینٹ جاتے ہوئے، پارلیمان جاتے ہوئے کہ ہمارے اوپر پریشر ہے. نہیں، کیا وہ اس وقت موجود تھے؟ کیا اس ہاؤس کے اندر موجود تھے؟ کیا انہوں نے ووٹ دیے؟ حافظ صاحب ایک بات ایڈریس کیجئے گا، آج ضرور کیجئے گا، کیا ایسی بات ہے جو آپ کو پریشان نہیں کر رہی لیکن تمام زیادہ تر میجورٹی وکلا برادری پاکستان کی، بڑے سخت کیونکہ ہم نے اس پہ تقاریر سنی ہے، ریاست علی اعزاز صاحب سب زیادہ وکلی بات کرتے ہیں لیکن دیگر وکلا بھی ہمارے ملک کے، پھر انٹرنیشنل جو جورسٹ ہیں کی کمیٹی ہے ان کی طرف سے بھی کنسرنز، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، لیکن آپ کو پریشان نہیں کرتی ہے؟ کہتے ہیں عدلیہ میں تقسیم کی گئی، ایگزیکٹو کے تحت لے کر آیا گیا اور عدلیہ کو ایک سیپریٹ کر دیا گیا، آئینی بینچ کو الگ ایک سپریشن آف کپارٹ بالکل ہے، پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری آپ کی ایگزیکٹو علیحدہ، اس کے اندر نو ڈاؤٹ نہیں ہے. اب آپ کی ایک ہسٹری یہ ہے کہ آپ کی جوڈیشری نے پارلیمنٹ کی پاور کو اوور ریچ کیا، اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے ایک لا پاس کیا ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں، اس کے اندر جو جورسڈکشن انہیں 1973 کے اندر اس کو انہوں نے ری ڈیفائن کر دیا ہے. اب وہ ری ڈیفائن جو کر دیا ہے اس کا ایک میکانزم انہوں نے پرووائڈ کر دیا گیا ہے. اب باہر بیٹھ کے یہ کہنا کہ پہلے آپ یہ کہیں کہ یہ ججز بھی غلط ہیں، پھر آپ یہ کہیں کہ پارلیمنٹ بھی غلط ہے، پھر آپ یہ کہیں اس کے بعد جا کے کہ جی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بھی غلط ہے، تو کسی جگہ تو ہمیں سٹے کرنا چاہیے. اب یہ دو وہ سٹے جو ہے اب ان سارے پروسیس کے اندر جو ہے، کیا چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے وقت پی ٹی آئی اس پروسیس کا حصہ نہیں تھی؟ کیا جوڈیشل کمیشن کا جو پروسیس ہے پی ٹی آئی اس کا حصہ نہیں تھی؟ یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اگر وہ سارا اس کا ہے الٹیمیٹ چوکوں پہ کرنا ہے، چوراہوں پہ کرنا ہے، کس جگہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے؟ ہاں اگر کل کو پارلیمنٹ کے اندر کسی اور کی میجورٹی آتی، آپ اس کے مطابق ڈیسائیڈ کر لیں. اب ہم اس چیز کے اندر آ جائیں کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بھی غلط ہے، اس کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے، تو اگر اس پرنسپل کو فری فار آل مان لیا جائے تو بحث تو ختم ہی نہیں نہ ہوگی. ہم تو دیکھ رہے ہیں کن گراؤنڈز کے اوپر یہ معاملہ آگے جو ہے سٹرائک ڈاؤن کرنے کی جو بات 26ویں ترمیم کو. ایک شارٹ بریک، ریاست علی اعزاز صاحب کا تفصیلی کامنٹ اس کے اوپر ہوگا. ایک تو ہم نے 21ویں آئینی ترمیم کا جو معاملہ تھا اس میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹ، اس کا ہم حوالہ دینا چاہیں گے، اور پھر بلاول بھٹو صاحب پارلیمان کی سپریمیسی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس کو ڈیبیٹ بات چیت کریں گے اس پہ ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید.
کے اختیارات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ایک تو ہمارے سامنے مثال ہے 21ویں آئینی ترمیم کا جب چیلنج ہوئی تھی، اس میں جسٹس عیسیٰ کا جو آرڈر تھا، واضح الفاظ میں کہا گیا تھا پارلیمان کے پاس لامحدود اختیارات نہیں ہے، جس طرح چاہے آئین میں ترمیم کر دے، تو سپریم کورٹ ان معاملات کو دیکھ سکتی ہے۔ دوسری طرف بیان ہے ریاست علی آزاد صاحب بلاول بھٹو صاحب کا، جو تمام کریڈٹ لیتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کا، بہت فخریہ طور پہ ان کی جماعت کی طرف سے بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ترمیم کو رول بیک کرنا کا اختیار صرف اور صرف پارلیمان کے پاس ہے، تو اب اس کو واپس لیا جائے، اس کو مزید امینڈ کیا جائے، کیا ہو کہ معاملات اب واپس نارملسی کی طرف جائیں؟ دیکھیں یہ ذوالفقار علی بھٹو کا بنایا ہوا آئین تھا 1973 کا، آپ نے 1935 کا جو انڈیا ایکٹ تھا انٹرم کانسٹیٹیوشن آپٹ کیا، آپ کا تجربہ فیل ہوا، آپ نے 56 کا آئین بنایا فیل ہو گیا، آپ نے 62 کا بنایا فیل ہو گیا، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے 1973 کا آئین بن گیا جس میں پورے ملک کی اکائیاں تھی اور کسی نے اس پہ اعتراض نہیں، unanimously that constitution was passed by the parliament، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جو 26ویں ترمیم آئی، اس میں آپ کا ایک صوبہ چیختا چلاتا رہا، وکلاء برادری، بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز نے اس پہ پٹیشنز بھی فائل کی اور احتجاج بھی کیا ہے، تو کیا یہ آپ نے جو فیڈریشن کی علامت تھی آپ اس کا کریڈٹ نہیں لے؟ یہ ایک وقت ہے گا جو آپ جب یہ آپ کے لیے ڈسکریڈٹ ہو جائے گی یہ چیز، اس لیے کہ آپ تو بھٹو کے آئین کے محافظ تھے، آپ اس کے آئین کے امین تھے، آپ نے تو اس بھٹو کے بنائے ہوئے آئین کا کریڈٹ آج بھی لینا تھا، آپ نے اس کو لیکن آپ وہ یہ کریڈٹ لیں گے کہ اجارہ داری ختم کی ہم؟ دیکھیں نہیں دیکھیں یہ کیوں سٹرائک ڈاؤن ہوگی، یہ کیوں سٹرائک؟ دو طریقے، ایک تو بائی ویرچو آف ایک امینڈمنٹ آئے اور اس کو وڈرا کر لیا جائے، گورنمنٹ کر لے یا آنے والی حکومت کر لے، ایک یہ آپشن ہے۔ دوسرا ہے کہ جن حالات میں یہ امینڈمنٹ ہوئی ان کو، دوسرا یہ جو بنیادی سٹرکچر ہے جوڈیشری کا اس کو، تیسرا ٹرائیکاٹمی آف پاور اس کا، چوتھا اس میں آزاد عدلیہ کا جو پرنسپل ہے وہ تمام اس میں سے مائنس ہو گئے۔ اونلی آن دیز گراؤنڈ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ 227 سے ریپیگنٹ ہو، چیپٹر نمبر 1 سے ریپیگنٹ ہو، 175 سب آرٹیکل 3 سے ریپیگنٹ ہو، وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ دو طریقے اس کے اندر۔ ترمیم کے حوالے سے آپ تینوں کا ایک کامنٹ مختصراً اگر آپ حافظ صاحب پہلے کہے گا، بہت سی طریقوں سے ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ہر حکومت نے کوشش کی، لیکن نون لیگ اور موجودہ اتحاد جو حکومت کا ہے وہ کچھ زیادہ ہی obsessed ہیں، زیادہ ان کو فکر ہے اب سوشل میڈیا سے لاحق۔ تو پیکا میں ترمیم کی گئی ہے اور جس کے تحت ایک 3 سال کی سزائے تجویز ہے، ایک اتھارٹی کا قیام، اگین ہینڈ پک کرنے کا ہمیں جو بہت شوق ہے، وہ بھی جو ترمیم کے جو اس کے اتھارٹی کے ممبران ہیں وہ حکومت کی طرف ہی یہ تاثر ہے کہ انہی کی طرف سے پک ہوں گے۔ سو آپ کی طرف سے یہ کیسی کوشش ہے حکومت کی؟ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا ریگولیشنز؟ دیکھیں اب سب بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے ایک ریالٹی ہے، ایک فینومینا ہے، اور یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، دنیا بھر کے اندر ہے۔ اب دنیا بھر نے اس فینومینا کے اوپر اپنی لیجسلیشن کی ہے جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہے، اور ہمارا جو لا ہے وہ 2016 کا ہے، اور اس کے بعد ٹیکنالوجی بہت آگے گئی ہے۔ پرائمریلی جو چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس پیکا لا کے اندر فیک نیوز کو یا اس پروسیس کو جو ہے آپ نے ایلیبریٹ نہیں کیا، آپ نے ایک ہاچ پاچ لیجسلیشن کی، اس کے اندر آپ نے ایک اتھارٹی بنانی تھی نہیں بنائی، اس کے اندر آپ کی انویسٹیگیشن کا میکانزم تھا وہ نہیں گیا۔ اس کو 2021 کے اندر پی ٹی آئی نے ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے فیک نیوز پہ بھی بات کی، انہوں نے پنشمنٹس پہ بھی بات کی، سارا کچھ کیا، لیکن اس دور کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھا انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا۔ اب یہ ہے کہ کیا دنیا بھر کے اندر اگر سوشل میڈیا لاز کی وائلیشنز کے اوپر کرمنل اوفینس بنتا ہے، وہ امریکہ میں بھی 10 سال ہے، وہ برطانیہ کے اندر بھی ہے، وہ یورپی یونین میں بھی ہے، وہ سنگاپور، لیکن اگلی جو چیز یہ ہے کہ لا کا مس یوز نہیں، لا کا مس یوز نہیں آنا چاہیے، اس کے لیے بیٹھ کے پروسیس کے اندر جانا چاہیے۔ باقی ساری چیزیں جو آپ کی اس فیک نیوز یا اس پروسیس کے اندر ہیں، دنیا کے ہر ملک نے اس ایشو کو ایڈریس کیا اور اس کو ایڈریس میں دونوں مہمانوں کو چاہ رہی ہوں۔ ولید صاحب یہ بھی اس میں بات ہے، ایک جگہ کہ تہمت اگر لگائیں گے کسی ایم پی اے، ایم این اے یا دیگر کے اوپر تو اس کا بھی آپ کو قانون کے شکنجے میں آئیں گے۔ اب جو لوگ رپورٹنگ کرتے ہیں آن لائن سورسز سے وہ پھر تعریفی کلمات ہی کہیں گے، پھر سے یہی ایکسپیکٹ کری حکومت سیاستدانوں کے حوالے سے۔ سو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ آپ لوگوں کے دور میں بھی کوشش کی گئی اور میڈیا سراپا احتجاج ہوا، آج نون لیگ بھی وہی کام کر رہی ہے دوبارہ۔ ہم سے تو غلطیاں ہوئی ہوں گی جی، لیکن یہ جو ہے یہ تو ایک خوفزدہ حکومت اور ایک بھوکلائی ہوئی حکومت کا خوفزدہ اقدام ہے۔ میں صرف اس بات پہ کلوز کرنا چاہوں گا کہ پچھلی بار کوئی آئینی ترمیم چیلنج ہوئی تھی، فل کورٹ بیٹھا تھا، اب آئینی ترمیم چیلنج ہوئی ہے، فل کورٹ بیٹھے،
کیونکہ آئین کے بنیادی خد و خال کے خلاف کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی اور اختیارات کی تقسیم کے آئینی اصول کے خلاف بھی کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. بلاول صاحب جو مرضی کہتے رہے, فرد واحد کی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس معاملے میں, یہ بھی سپریم کورٹ بڑی واضح طور پہ کہہ چکی ہے. آپ کا یہ اوپینین ہے ریاست صاحب, کوئکلی اگر آپ یہ پیکا قانون شارٹ بات, میں کہتا ہوں کہ یہ کالا قانون ہے اور صحافیوں کی آواز کو دفن کرنے کے مترادف ہے. جب آپ غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو آپ قصیدے پڑھیں گے. دوسری بات یہ کہ کون فیصلہ کرے گا کہ فیک نیوز ہے, اس کا مطلب ہے کہ مستغیث بھی وہ, گواہ بھی وہ, جج بھی وہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بند کرنے, تالے لگانے, صرف موسم کا حالات بتائیں گے آپ, اس کے علاوہ آپ کا کام ختم ہو آج یہی حال ہو چکا ہے, وقت ختم ہے میرے پاس. آپ نے بات کی تہمت کی, کیا تہمت کی اجازت اسلام میں جائز نہیں, لیکن کسی کے خلاف رپورٹ کرنے کو بھی سیاستدان کو تہمت ہی سمجھے گا. کی اجازت سر وقت ختم ہے میرے پاس. لوگوں کو ملائن کرنے کی اجازت ہے, یہ لائسنس ہے کہ آپ دے دیں. سر وقت ختم ہو چکا ہے. کالا لفظ استعمال ہوا, صحافیوں نے اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے, کیونکہ مشاورت نہیں کی گئی صحافتی تنظیموں سے. کل ملک گیر احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. امید کرتے ہیں ریاست علی اعزاز صاحب جیسی توانا آوازیں بھی ساتھ دیں گی صحافیوں کا اور حکومت کو ہوش دلائیں گے. آج کے لیے بہت بہت شکریہ ریاست علی اعزاز صاحب, حافظ احسان صاحب, ولید اقبال صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے. ناظرین اجازت دیجیے, خدا حافظ.